ईसा अलैहिस्सलाम दीन मुहम्मदी से मुतल्लक जितने मामलात और फैसले होंगे उसके साथ वो करेंगे, यानी दीन ईसवी के साथ नहीं आएंगे। या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि वो एक किस्म के उम्मती बनकर आएंगे। हैं वो नबी, मगर आखिरी निशानियों में अल्लाह ताला ने उनके साथ ये मामला किया है कि उनको दुनिया में भेजा जाएगा और वो आकर इस कुरान के मुतल्लक, इस हदीस से वो लोगों के दरमियान जो मामलात होंगे वो हल करेंगे। कोई भी ऐसाई जिसको मौत आती है कुरान की इस आयत के मुताल्लिक, उसको दुनिया से जाने से पहले अल्लाह ताला बावर करवा देते हैं कि नहीं, हमारा मौक़िफ़ गलत है कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं। नहीं, बात ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम सचमुच जिंदा उठा लिए गए। वो किस अंदाज का अल्लाह उनको बावर करवाते हैं? रसूलुल्लाह सल्लम की बेइज्जत से पहले का ये अकीदा है कि वो अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम ये तीन को तसलीस बनाकर कहते हैं कि ये तीन खुदाओं का मजमुआ है। और अल्लाह कहते हैं असल बात तो ये है कि जिसको तुम रब कह रहे हो, अल्लाह का नूर कह रहे हो, उसको तो इस बात में कोई आर ही नहीं थी। वो तो कहता फिरता था कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने तो एक दिन भी अपनी जुबान से नहीं कहा। अल्लाह ताला शिकार के असूल और ज़ाब्ते बतला रहे हैं कि अगर किसी ने शिकार करना है, या आज के दौर में भी किसी ने शिकार करना है, शिकार को बचाना है, तो उसका क्या तरीका कार है? मेरे साहबा किराम, आइंदा से परेशानी होना, तुम लोग सफर में हो, तुम घर में हो, तुम्हारे पास पानी की कमी है, पानी नहीं है, तुम्हारे लिए आज के बाद मट्टी हम पानी का मुतबादल बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा उम्मत पर एहसान, क़यामत तक लोगों पर एहसान हुआ अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की वजह से। उस सहाबी को मसला ना किसी को पता था, या उसने किसी ऐसे बंदे से पूछ लिया, उसने ठंड में और जख्म की हालत में उसको नहलवा दिया। वो पानी उसके जख्म में चला गया उस सहाबी के, और सर्दी लग गई, नमूनिया हो गया, ठंड लग गई होगी, और उस वजह से वो बेचारा फौत हो गया। सारे सहाबा वापस मदीना मुनव्वरा आए, अल्लाह के नबी को बताया गया, आपने कहा तुमने कत्ल किया है, ये कत्ल के अल्फाज हैं, तुम लोगों ने मारा है उनको, तुमने क्यों नहीं उस आदमी को कहा कि वो तयम्मुम कर लेता? अल्लाह ताला इस मामले को पसंद नहीं करते कि अगर किसी के साथ जुल्म और ज्यादती हुई है उसको लोगों को बताया जाए। हाँ, अगर नाइंसाफी और जुल्म ज्यादा है तो ठीक है, फिर ऐसे बंदों को, ऐसे लोगों को खबर दी जा सकती है कि ये मेरे साथ ज्यादती और नाइंसाफी कर रहा है। अगर कोई शख्स किसी को गाली देता है, बुरा भला कहता है, उसके जवाब में उसने भी बुरा भला कह लिया, मामला बराबर, ये कोई नेकी नहीं है। अगर तो बुराई थी मालिक गाली देना, तो दोनों ने गाली दी, दोनों बराबर है। हाँ, एक शख्स को बुरा भला कहा गया, उसके साथ ज्यादती की गई, उसने आगे से उसका उस एक्शन का रिएक्शन नहीं दिया, वो लोगों को बता सकता है, वो जिम्मेदारान को बता सकता है कि हाँ, इस शख्स ने मेरे साथ फुला ज्यादती की है। ना ये गीबत में आएगा, ना ये चुगली में आएगा, बल्कि ये उस आदमी का हक है। जैसे नबी अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आए, उन्होंने आकर अपने हमसाये का शिकवा किया, कहा जी मेरा हमसाया मेरे हकूक पूरे नहीं करता, उसने हकूक पे क्या पूरे करने हैं, वो मेरे साथ ज्यादती करता है। तो आपने उसको एक मशवरा दिया, कहा ऐसे करो, अपने घर का सारा सामान निकाल कर बाहर दरवाजे के रख दो, बाहर गली में रख दो। उसने ऐसे ही किया, घर का सारा सामान निकाल कर उसने बाहर रख दिया। अब हर बंदा आ रहा है, भाई क्या हुआ, सामान क्यों बाहर निकाला? ये मेरा हमसाया मुझे बहुत तंग करता है, इसने मेरे साथ ये ज्यादती की है, ये ना, झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा है, ये नाइंसाफी की है, ये ज्यादती की। बहुत जालिम आदमी है, बहुत बुरा आदमी है, अल्लाह इसको हिदायत दे, बड़ा गलत आदमी है। एक बंदा, दो बंदा, जिस किसी का कोई ताल्लुक होता है, वो उसके पास भी गया, एक दो आदमी, ओ भाई तू अपने हमसाये को तंग क्यों कर रहा है? सुना तो उसके साथ ये नाइंसाफी और ज्यादती कर रहा है, चल उसके साथ नाइंसाफी और ज्यादती न खाई। उस आदमी को समझ लग गई कि ये मेरी इज्जत के परखच्चे उड़ा रहा है। वो फौरी तौर पर आया और आकर उसने मदद भी की, माफ़ी भी मांगी, और आइंदा उसने नाइंसाफी और ज्यादती न करने का आहद भी किया। तो यहाँ रसूलुल्लाह सल्लम बजाते खुद उसको मशवरा दे रहे हैं, अगर किसी के साथ जुल्म और ज्यादती हुई है और वो उसको दबाए, छुपाए, किसी को बताए ना, या ना बताना उसका हक है, नहीं, बताना उसकी जिम्मेदारी है। वो पुलिस वाले के पास जा सकता है, वो काजी के पास जा सकता है, वो किसी उसके बड़े के पास जा सकता है। ऐसी सहाबी अल्लाह के नबी के पास गए, जाकर शिकवा किया। तो इस चीज को अल्लाह ताला नापसंद नहीं समझते कि अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है और वो अपने जुल्म का प्रचार कर रहा है, किसी बड़े को बता रहा है, ये बताना उसका हक है। वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहू।
ان آیت میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا سے جانا، ان کو زندہ اٹھا لینا، لوگوں کو اس بات کی غلط فہمی لگ جانا کہ شاید عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی ہے، ان کو قتل کر دیا گیا ہے، جبکہ حقیقت میں اللہ کہتے ایسا نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے زندہ اٹھا لیا ہے۔ ایک وقت آئے گا، جیسے حدیث میں آتا ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے سمجھ لیجئے تقریباً یہ آخری نشانیاں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، شام کے ایک مینار کے اوپر دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے وہ اتریں گے، فجر کی نماز کا وہ وقت ہوگا، مسجد میں آئیں گے، لوگ جان جائیں گے، پہچان جائیں گے کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اسی دور میں امام مہدی کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا، وہ بھی پہچان لیں گے۔ امام مہدی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ کی ولدیت ہے، ایسے ہی نام اور ولدیت اس آدمی کی ہوگی جس کو ہم امام مہدی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو وہ پہچان لیں گے، وہ پھر ان کو کہیں گے جی آپ آئیں، آ کر امامت کروائیں۔ وہ کہیں گے نہیں، امامت کا حق مجھے عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے، یہ تمہارا ہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دین محمدی سے متعلق جتنے معاملات اور فیصلے ہوں گے اس کے ساتھ وہ کریں گے، یعنی دین عیسوی کے ساتھ نہیں آئیں گے، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک قسم کے امتی بن کر آئیں گے۔ ہیں وہ نبی، مگر آخری نشانیوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ ان کو دنیا میں بھیجا جائے گا، اور وہ آ کر اس قرآن کے متعلق، اس حدیث سے وہ لوگوں کے درمیان جو معاملات ہوں گے وہ حل کریں گے۔ عیسائیوں کو قتل کریں گے، یہودیوں کو قتل کریں گے، خنزیر کو ختم کریں گے، سلیب کو ختم کریں گے، پھر ہر شخص مسلمان ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ہی مطیع اور فرما بردار بن جائے گا۔ تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ یہاں اشارہ کر رہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو یہودیوں نے اس وقت پراپوگنڈا کیا، معروف کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی ہے، ان کو سولی نہیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام پہنچ گیا تھا، ہم آپ کو زندہ اٹھانے لگے ہیں۔ 7 یا 10 11 کچھ تعداد تھی ان کے شاگردوں کی، آپ نے ان کو بتلایا کہ میرے پاس وحی آ گئی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ زندہ اٹھانے لگے ہیں، تو میرے چہرے جیسا کسی کو چہرہ بنا کر لوگوں کو شبیہ میں ڈالا جائے گا، جیسے اللہ خود کہتے ہیں وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو شک پڑا، وہ شبیہ، وہ شکل جو کسی آدمی کی عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی تھی، وہ یہودیوں کے ساتھ آنے والے جو فوجی تھے، جو سپاہی تھے، وہ سمجھے کہ شاید یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ پکڑ کر لے گئے اور جا کر انہیں ان کو سولی دے دیا۔ حالانکہ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، حالانکہ اس معاملے میں ان لوگوں کے اندر شکوک و شبہات ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، ان کے پاس کوئی حقیقی علم نہیں ہے۔ حقیقی علم وہی ہے اے نبی جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ حقیقی علم ہے، یہ وحی کا علم ہے۔ ان کے پاس اصل اور خالص علم نہیں ہے، ان کے پاس تکے ہی ہے، صرف گمان پر، تکوں پر وہ چل رہے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا، بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے، فوت نہیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، یہ بازے میں رکھیے گا، وفات ان کی اسی وقت ہوگی جب وہ دنیا میں آئیں گے، 40 سال پھر یہاں حکومت کریں گے، ایک خاص وقت گزاریں گے، میں نے بتلایا وہ دجال کو قتل کریں گے، وہ اس کو یاجوج ماجوج ان کی زندگی میں آئے گا، وہ ان کے لیے بد دعا کریں گے، اس کا خاتمہ ہوگا۔ دجال کا خاتمہ، دجال سے جا کر بذات خود آپ اس لد مقام پر جو آن اسرائیل کے اندر ہے، وہاں جا کر عیسیٰ علیہ السلام خود اس سے لڑائی لڑیں گے۔ یہ ایک علیحدہ لمبا سا موضوع ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا، دجال کا، یاجوج ماجوج کا، کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ فی الحال یہاں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو موت نہیں دی، سولی نہیں چڑھنے دیا، ہم نے ان کو زندہ اٹھا لیا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی بھی عیسائی جس کو موت آتی ہے قرآن کی اس آیت کے متعلق، اس کو دنیا سے جانے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ باور کروا دیتے ہیں کہ نہیں، ہمارا موقف غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، نہیں، بات ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام سچ مچ زندہ اٹھا لیے گئے ہیں۔ وہ کس انداز کا اللہ ان کو باور کرواتے ہیں؟ مرنے کے بعد اللہ ان کو کوئی فرشتہ آ کے خبر دیتا ہے، جیسے میرے آپ سے فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں،
مرنے سے پہلے جب فرشتہ روح نکالنے والا ہوتا ہے اس وقت آ کر ان کو وہ فرشتے باور کرواتے ہیں، خبر دیتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ قرآن اس بات کی تائید اور اعلان کر رہا ہے کہ ہم لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتی، مرنے سے پہلے پہلے ان لوگوں کو ایسا ماحول دینا پڑتا ہے، ایسی بات کرتے ہیں کہ عیسائی اپنی زبان سے اس بات کو اقرار کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، وہ زندہ ہی اٹھائے گئے ہیں۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اب اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ خطاب کر کے اس عقیدہ بد سے روک رہے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ وہ ہماری طرف سے ایک کلمہ تھا۔ کلمہ سے مراد وہ جو ان کی والدہ کے سینے میں پھونک مار کر ان کو حمل کے ذریعے بغیر ماں باپ کے یا بغیر باپ کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد والا جو معاملہ بنایا تھا اس کی طرف اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں اور بن باپ کے ہم نے ان کی پیدائش کی ہے۔ القاہا الی مریم وروح من، ہم نے مریم علیہ السلام کی طرف روح کو، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا، انہوں نے پھونکا تھا، تو یہ تو وہ نشانی ہے۔ پس فآمنوا باللہ ورسلہ، تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور جتنے ہم نے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں سب پر ایمان لاؤ۔ اور سب سے بڑھ کر ولا تقولوا ثلاثہ، عیسائیوں یہ نہ کہا کرو کہ رب تین ہے۔ یہ عیسائیوں کا اس دور کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام، یہ تین کو تثلیث بنا کر کہتے ہیں کہ یہ تین خداؤں کا مجموعہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اور بعض جگہ ان کے کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ تو نعوذ باللہ اگر وہ بیوی ہوئی تو اللہ تو خامد ہی ہوئے۔ پھر ایک جگہ وہ بیوی، بیٹا اور اللہ قرار دیتے ہیں، اور کسی جگہ تینوں کو تثلیث کا عقیدہ جو ہے، تینوں ہی رب ہیں، تینوں ہی ربوبیت کا مجموعہ قرار دیتے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے نہ کہو، ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو کہ یہ تین الہوں کا مجموعہ ہے۔ انتہوا خیر لکم، یہ غلط بات ہے، اس بات سے تم رک جاؤ۔ انما اللہ الہ واحد، اصل عقیدہ یہ ہے اللہ صرف ایک ہے، اللہ صرف واحد ہے، ایک دو تین چار نہیں ہے، نہ اللہ ایک سے زیادہ ہے، نہ ہی اللہ کی صفات کسی اور کے اندر ہے، دونوں باتیں غلط ہیں۔ عیسائی اللہ تعالیٰ کی صفات بھی عیسیٰ علیہ السلام میں سمجھتے تھے اور اللہ کا جز سمجھتے تھے، لیکن ان کو جب بیٹا کہہ دیا تو بیٹا ماں باپ کا جز ہوتا ہے، اس کا حصہ ہوتا ہے۔ ایک بکری ہے، بکری کے بچے ہیں، تو بکری کا بچہ لازمی سی بات ہے اپنی اس ماں کا جز ہے، ماں کا حصہ ہے۔ ایک گائے ہے، گائے اگر کو بچہ دیتی ہے تو وہ گائے کا جو بچہ ہے وہ گائے کا حصہ ہے۔ اسی طرح انسان ہے، انسان کی جو اولاد ہے وہ انسان کا جز ہے، انسان کا حصہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ اللہ کا بیٹا ہے تو نعوذ باللہ وہ اللہ کا جز ہوا، اللہ کا حصہ ہوا۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ میں نور ہوں، تو نعوذ باللہ اگر اللہ نور ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی پھر چونکہ اللہ کے بیٹے بنا دیے گئے تو وہ بھی اللہ کے نور میں سے نور ہوئے۔ اللہ کہتے نہیں، ایسا نہیں ہے، میں اکیلا واحد ہوں، سبحانہ ان یکون لہ ولد، میں تو اس بات سے ہی پاک ہوں کہ میں اپنی کوئی اولاد رکھوں۔ تم لوگوں نے پراپوگنڈا اور اعلان کیا ہوا ہے، میری طرف سے ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، زمینیں بھی میری، آسمان بھی میرے، مجھے اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ اولاد تو انسان اپنی چاہت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنی مجبوریوں کے لیے، اپنے برے وقت کے لیے، اپنے برے حالات کے لیے اولاد کی چاہت رکھتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ مجھے اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ جب زمین و آسمان ہی میرے، ہر چیز کا میں ہی خالق اور مالک ہوں، نہ مجھے ضرورت ہے، نہ میری مجبوری ہے، نہ میری حاجت ہے، نہ میری خواہش ہے، تو میں کیوں اولاد رکھوں گا؟ اس لیے میری طرف اس اولاد کی تم نسبت نہ کرو۔ لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ۔ اور اللہ کہتے ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ جس کو تم رب کہہ رہے ہو، اللہ کا نور کہہ رہے ہو، اس کو تو اس بات میں کوئی عار ہی نہیں تھی، وہ تو کہتا پھرتا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایک دن بھی اپنی زبان سے نہیں کہا۔ اب جتنے معجزات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے دیے تھے، مٹی کا پرندہ، آگے وہ آئے گا، مٹی کا پرندہ بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے اور کہتے اللہ کے حکم سے اے مٹی کے بت، اے مٹی کے وہ پرندے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو اور اڑ جا۔ وہ پرندہ
مٹی کا جو بنایا تھا ہاتھ سے وہ زندہ ہوتا اور اڑ جاتا. کوئی شخص مرا ہوا ہے، لاش ہے، میت ہے، مردہ ہے، اس پر ہاتھ پھیرتے، ہاتھ پھیر کے کہتے اے میت، اے لاش، اے مردہ، اے انسان، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جاتا. تو ساتھ کہتے بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، ہر معجزے کے ساتھ ان کا یہ لفظ آگے آئے گا. قرآن بتلاتا ہے کہ وہ ہمیشہ بِإِذْنِ اللہ کہتے تھے. وہ تو معجزہ بھی اللہ کے حکم سے کہتے تھے اے فلانے معجزے تو ہو جا، اور وہ بندہ کھڑا ہو جاتا تھا. ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی عار تھی کہ نہیں میں، بات ٹھیک ہے میرے ماننے والوں کی، میں اللہ کا نور ہی ہوں، اللہ کا بیٹا ہوں، میری ماں اللہ کی بیوی ہے، اللہ میرا باپ ہے. نہیں، وہ تو اس کو برا جانتے تھے. وہ تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے تھے. اور وَلَلْمَلَائِکَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور فرشتے بھی ایسے ہی تھے. فرشتے بھی اپنے آپ کو اللہ کی بیٹیاں نہیں کہتے. مشرکین جو تھے وہ اللہ کی بیٹیاں ان کو فرشتوں کو کہا کرتے تھے. اللہ کہتے نہ ان کو یہ عار ہے کہ ہم اللہ کا، ہمیں بیٹا کہا جائے، اس بات کو پسند کرتے ہیں. نہ ہی فرشتوں کو اس بات کی خوشی ہے کہ ان کو اللہ کی بیٹیاں کہا جائے. وہ اپنے اپنے جو اللہ تعالیٰ نے اعزازات دیے ہیں انہی پر وہ خوش ہیں. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. بس یہ دے میں رکھنا، جو کوئی یہ کام کرے گا گویا وہ تکبر کر رہا ہے، وہ یہ بہت بڑا جرم کر رہا ہے. میرے پاس پھر وہ آئے گا، میں خود ہی اس کو پھر دیکھ لوں گا. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. اللہ پھر چند آیات کے بعد اللہ دوبارہ پھر ان کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ ہر اس شخص نے کفر کیا جو یہ کہتا ہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، مسیح بن مریم ہی نعوذ باللہ اصل میں اللہ ہے. یہ بھی اس وقت عیسائیوں کا عقیدہ تھا، آج بھی ان کا عقیدہ ہے کہ یہ کفریہ کلمہ ہے، یہ کفریہ جملہ ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی ذات میں سے ذات ہیں، اللہ کے جز میں سے جز ہیں، اللہ کے حصے میں سے حصہ ہے، اور اگر اللہ نور ہے تو وہ اللہ کے نور میں سے نور ہے. اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ کفریہ جملہ ہے. قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اچھا ایک بات تو بتاؤ، اگر میں مریم کو اور عیسیٰ دونوں کو میں مار دوں، قتل کر دوں، اس کی روح نکال لوں، مجھے کو روک سکتا ہے؟ اگر وہ رب ہے تو رب کو تو کوئی نہیں نہ مار سکتا، رب کو موت تو نہیں آ سکتی. موت تو مخلوق کو آتی ہے، انسانوں کو آتی ہے. تو اگر میں ان دونوں کو مار دوں، ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ میرا ہاتھ روک لے، ان کے اندر اتنی قوت یا پاور، یا یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم اللہ ہیں، ہمیں کوئی مار ہی نہیں سکتا، ہمیں موت آنی نہیں. موت تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے. جیسے میں نے آپ کو چند پہلے بتلایا تھا کہ اگر لفظ موت اگر آپ کسی کے ساتھ توہین کہہ سکتے ہیں تو وہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ توہین ہے. ہم یہ کہیں کہ اللہ کو موت آ سکتی ہے یا آئے گی، یہ جملہ کفریہ ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ لفظ موت جو ہے وہ بد اخلاقی والا جملہ ہے، وہ حرام جملہ ہے، ناجائز جملہ ہے. ورنہ ہر ایک نے مرنا ہے، اس کو موت آنی ہے، گیا بھی ہے اور اس نے جانا بھی ہے. ان ارادہ ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اگر میں اس کو ہلاک کرنے کا ارادہ کروں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کو، مجھے کو روک سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. زمین و آسمان میرے، اس کے اندر ساری مخلوقات میری، ہر چیز میں نے تخلیق کی، ہر چیز کا میں خالق مالک، مجھے کون روک سکتا ہے؟ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ یہاں آ کر پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے متعلق جو باتیں تھی وہ کمپلیٹ ہوتی ہیں. اب دوبارہ ہم پیچھے اپنے اسی جو علیحدہ ایک موضوع ہے اس کی طرف آ رہے ہیں. یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ. عرب کے لوگوں کے پاس خصوصی طور پر مکہ مکرمہ میں جو تھے، مدینہ منورہ میں تو خیر پھر کچھ نہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس اپنی زمینیں تھیں، وہ کاشتکاری اور پیداوار اور زمیندار اور کسان ٹائپ لوگ تھے. مکہ مکرمہ کے تو اکثر لوگ شکاری تھے، ان کے پاس مطلب اپنا کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا. وہ شکار پہ جاتے، شکار سے کھانا پینا ان کا ہوتا، ان کا گھر، ان کا زندگی کا روز بسر جو ہے وہ ایسے ہی چلتا ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ شکار کے اصول اور ضابطے بتلا رہے ہیں کہ اگر کسی نے شکار کرنا ہے، یا آج کے دور میں بھی کسی نے شکار کرنا ہے اور شکار کو بچانا ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے. اللہ کہتے وہ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ. کسی کے پاس کتا ہے، کسی کے پاس بلہ ہے،
کسی کے پاس شیر ہے، کسی کے پاس چیتا ہے، کسی کے پاس عقاب ہے، کسی کے پاس چیل ہے، کوئی ایسا پرندہ، کوئی ایسا جانور آپ نے اس کو تعلیم دی ہو شکار کرنے کی، جیسے لوگوں نے کتوں کو تعلیم دی ہوئی ہے، لوگوں نے یہ جو عقاب اڑتا ہے اس کو تعلیم دی ہوئی ہے، لوگوں نے اپنے گھروں میں چیتے اور شیر رکھے ہیں، اس کو سکھایا ہوا ہے، اس کو اپنے ساتھ مانوس کیا ہوا ہے، وہ ان کی باتیں سیکھتا ہے، جانتا ہے۔ ایسا کوئی جانور، ایسا کوئی پرندہ جس کو آپ نے تعلیم دی ہے، شرط یہ ہے، جیسے اللہ خود کہتے ہیں مما امسکنا علیکم، وہ شکار پر جائے اور شکار پر جا کے شکار پر حملہ کرنے کے بعد، اس کو پکڑنے کے بعد وہ خود نہ کھائے، یہ ہے سب سے بڑی تعلیم۔ اگر ایک پرندہ عقاب چیل آپ بھیجتے ہیں، وہ جاتا ہی اس نے کسی پرندے کو پکڑا، خود کھانا شروع کر دیا ہے، اس کا مطلب ہے وہ تعلیم نہیں لے سکا، آپ اس کی صحیح تربیت نہیں کر سکا، اس کا پکڑا ہوا اور اس کا بچایا ہوا جانور پرندہ اب آپ کے لیے حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے سکھایا ہوا ہے، جیسے لوگوں نے سکھایا ہے، کتے کو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خرگوش کا شکار کرتے ہیں، لوگ پرندوں کا شکار کرتے ہیں، تو وہ کتے کو سکھایا ہوتا ہے، کتا جاتا ہے فائر کیے ہوئے کسی پرندے کو یا خرگوش کو یا ایسی کسی چیز کو اٹھا کے لاتا ہے، خود نہیں کھاتا، اسے اٹھا کے اس کو لے آتا ہے۔ اور شریعت یہی کہہ رہی ہے، قرآن کی آیت یہی کہہ رہی ہے۔ اس میں پھر دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے، آپ ان چیزوں، ان مخلوقات سے شکار کر رہے ہیں، آپ تیر کمان سے شکار کر رہے ہیں، آپ تلوار خنجر چھرے سے شکار کر رہے ہیں، آپ گولی فائر سے شکار کر رہے ہیں۔ جب آپ نے شکار کرنا ہے، آپ نے تکبیر پڑھنی ہے، فائر کر دینا ہے، تکبیر پڑھنی ہے، آپ نے تیر چلا دینا ہے۔ تیر کسی جانور کو لگا، جانور حلال ہو، تیر کسی پرندے کو لگا، پرندہ بھی وہ حلال ہو جس کو وہ لگ رہا ہے، تو آپ جب تک اس پرندے یا جانور کے پاس پہنچے وہ مر گیا، وہ آپ کے لیے حلال ہے، وہ آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ آپ نے جب فائر کیا، آپ نے تکبیر پڑھ کے فائر کیا تھا۔ آپ نے جب تیر مارا، تیر جب اس کو لگا ہے تو آپ کا گیا ہوا چھوڑا ہوا تیر بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر پڑھ کے آپ نے بھیجا تھا۔ اسی طرح آپ نے کتے کو بھیجا، جاؤ وہ شکار ہے، جیسے اس کو سکھایا ہے، کتا بھاگتا ہے اور بھاگ کے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کتے کو پکڑا ہے، کتے نے جا کر اس پرندے کو، جانور کو پکڑا ہے، پکڑ کے منہ کے ساتھ آپ کے پاس لایا ہے، جانور پرندہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہے، وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ دوسری شرط اس میں یہ ہے، یہ پرندہ چیل عقاب یا کوئی بھی ایسا پرندہ، کتا شیر چیتا کوئی بھی ایسا پرندہ جانور، وہ گیا ہے، وہ تکبیر پڑھ کے آپ نے بھیجا، جب واپس آیا اس کے منہ میں وہ شکار تھا مگر اس نے کھایا نہیں ہے، وہ من وعن محفوظ طریقے سے، جیسے آپ نے اس کو سکھایا تھا کہ فلاں جگہ تجھے میں بھیجوں گا، تو نے وہ شکار اٹھا کے لانا ہے، فلاں جگہ پر جب تجھے اشارہ کروں تم نے شکار پر جھپٹنا ہے اور جھپٹ کر اس شکار کو، پکڑے ہوئے کو میرے پاس لانا ہے، تو نے خود نہیں کھانا۔ یہ جب آپ نے اس کو سکھایا ہے، تعلیم دی ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی یہاں فرما رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے کہ وہ شکار تمہارے لیے حلال اور جائز ہے۔ شرط کیا ہے؟ مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا، تم نے تعلیم دی، تم نے آگے ان جانوروں کو دی، اور اگر اس نے وذکر اسم اللہ علیہ، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کے اس نے فائر کیا، فائر جانور کو لگا، فائر پرندے کو لگا، نیچے گرا، آپ چھری لے کر اس کے پاس بھاگے، آپ نے دیکھا نیچے گرتے ہی یا آتے آتے وہ جانور بھی مر گیا ہے یا پرندہ بھی مر گیا ہے، کوئی بات نہیں، وہ آپ کے لیے حلال ہے، کیونکہ آپ نے اس کو تکبیر پڑھ کے فائر کیا تھا، اور تکبیر پڑھ کے جب فائر کیا، فائر اس کو لگا ہے، خون اس کے گردن سے، گلے سے گو کے نہیں نکلا، جسم کے کسی اور حصے سے نکلا ہے، وہاں سے خون نکلا ہے، وہ آپ کے ذبیحہ میں ہی آئے گا، وہ آپ کے لیے جائز اور حلال ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جن کا شکار پر انحصار ہے، کسی بھی قسم کا وہ شکار، چاہے وہ جانوروں سے کرتے ہیں یا اپنے اسلحے وغیرہ سے کرتے ہیں، فرمایا ان کی یہ چیزیں جائز اور حلال ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم۔ یہ آیات وہ ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا آگے انشاءاللہ اس کو تفسیر کے ساتھ بیان کریں گے۔ ایک سفر سے جب لوٹ رہے تھے، آپ کا ہار گم ہو گیا، تو آپ ہار ڈھونڈنے کے لیے چلی گئیں، تو اس وجہ سے پھر تمام صحابہ کرام لیٹ ہو گئے، فجر کی نماز کا وقت ہوا، صحابہ کے پاس پانی کی بہت زیادہ شدت کے ساتھ کمی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل کر دی۔ بعض صحابہ کرام میں ابو بکر صدیق پر بھی اعتراض کیا، ابو بکر کیا ہے تیری بیٹی کو یار، دیکھ سب کو لیٹ کروا دیا اس نے، کیا آرام سے، اس کا ہار اگر گم ہو ہی گیا تھا پہلے تو اس کی حفاظت کرتی،
اور اگر گم ہو ہی گیا تو چھوڑ دیتی اس کو. اب وہ بھی ہار ڈھونڈنے نکلی تھی, اب صحابہ کرام بھی ہار ڈھونڈنے نکلے ہیں. تو تیری بیٹی کی وجہ سے دیکھو ہمیں کتنی دقت ہوئی ہے کہ پانی ہمارے پاس ہے نہیں اور نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے, اب ہمارے لیے سب کے لیے پریشانی بنی. شاید اللہ کو یہ لوگوں کی گفتگو پسند نہیں آئی کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر حرف اٹھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل کر دی کہ اگر کسی کو فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم, اے میرے صحابہ کرام آئندہ سے پریشان نہیں ہونا. تم لوگ سفر میں ہو, تم گھر میں ہو, تمہارے پاس پانی کی کمی ہے, پانی نہیں ہے, تمہارے لیے آج کے بعد مٹی ہم پانی کا متبادل بنا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا امت پر احسان, قیامت تک لوگوں پر احسان ہوا. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کی وجہ سے پوری امت پر احسان ہوا. پھر بڑے صحابہ کرام نے جا کر حضرت ابو بکر صدیق کو مبارکیں دیں. ابو بکر شکریہ تیرا, تیری وجہ سے, تیری بیٹی کی وجہ سے دیکھو امت پر کتنی آسانی, کتنی سہولت آ گئی. اب وہ کیا ہے, یہ جو تیمم ہے یہ وضو کا بھی متبادل ہے, یہ غسل کا بھی متبادل ہے. اگر کسی بھائی نے نماز پڑھنی ہے, وضو کرنا چاہتا ہے, اس کے پاس پانی ہے ہی نہیں, یا پانی ہے مگر صرف پینے کے لیے, اگر وہ وضو کے لیے استعمال کر لے گا تو وہ پیاسا مرے گا, پانی پینے کی ضرورت پڑے گی. تو اسلام اتنا سخت نہیں ہے, اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے اگر صرف پانی پینے کے لیے ہے کوئی بات نہیں, آپ مٹی لے لیں, بسم اللہ پڑھیں, بسم اللہ پڑھ کے مٹی کے اوپر دونوں ایسے ہاتھ ماریں, ہاتھ مارنے کے بعد دونوں ہاتھوں پر آپ ایسے پھونک مار لیں. دوسری ایک حدیث میں جھاڑ بھی سکتے ہیں, پھونک بھی مار سکتے ہیں. اس کے کرنے کے بعد دونوں ہاتھ آپ اپنے ایسے چہرے پر پھیر لیں. چہرے پر پھیرنے کے بعد یہ بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کی پشت یا بازو کی ایسے پشت پر, اسی طرح دایاں ہاتھ بازو کی اور ہاتھ کے پورا بازو یا ہاتھ کی پشت پر ایسے پھیر لیں. یہ آپ کا تیمم ہو گیا. اس کے بعد جو آپ وضو والی دعا پڑھتے ہیں وہ آپ کا دعا پڑھیں, آپ کا وضو کا متبادل ہو گیا. اگر کسی کو غسل کی ضرورت پڑ گئی, پانی نہیں ہے, یا وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتلایا پانی ہے مگر تھوڑا ہے, اتنا نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ غسل کر سکیں, اگر غسل کر لیا تو پینے کے مسائل آ سکتے ہیں, اس کا متبادل بھی یہی طریقہ کار ہے. وہ نیت صرف وہی وضو والی کرے گا یا غسل والی کرے گا, تو وہ اسی طرح بسم اللہ پڑھے گا, بسم اللہ پڑھ کے دونوں ہاتھ مٹی پر مارے گا, پھونک مارے یا جھاڑے, چہرے پر ملے, اس کو دائیں کے پیچھے اور اس طرح پھر دائیں کو بائیں کے پیچھے, اس کے بعد وہ دعا پڑھے, اس کا غسل بھی ہو گیا, اس کا وضو بھی ہو گیا. مٹی کون سی؟ مٹی آپ دنیا کے جس کونے میں بیٹھے ہیں وہ آپ کی مٹی ہے. ایک آدمی کوئلے کی کان میں 2-2 3-3 دن رہتا ہے, اب کیا کرے, اب اس کو تیمم کی ضرورت پڑ گئی, بیچارہ باہر آئے. اگر آپ نے وہ کانیں دیکھی ہیں تو وہ بڑی لمبی, بڑی گہری, بڑی دور تک, بڑی کلومیٹر تک وہ کانیں ہوتی ہیں, اندر جانا اور آنا کو آسان نہیں ہوتا. اب وہ مٹی کوئلے کی کان میں ہے, وہی اس کی مٹی ہے. اب مٹی نہیں ڈھونڈنی اس نے, وہ کوئلے کے اوپر ہی ہاتھ مارے اور تیمم کرے. ایک آدمی صحرا میں بیٹھا ہے, 400 ریت ہی ریت ہے, وہ مٹی کہاں سے لائے گا بیچارہ؟ وہ مٹی اس کی وہی مٹی ہے. مٹی سے مراد آپ کے زمین میں جو پاؤں کے نیچے جو چیز ہے وہ آپ کی مٹی ہے. سیاچن, اب وہ سنا ہے تو 20-20 فٹ وہاں برف ہے, 10-10 فٹ, 15-15 فٹ. اب وہاں سے کہاں وہ بیچارہ فوجی وہ ٹویا کٹے, مٹی کٹے, نہیں ضرورت. وہ جو مٹی اس کی وہی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, برف ہی ہے. بات کرنے کا مقصد دین تو سہولت دے رہا ہے. اب ہم کہیں کہ نہیں بھائی مٹی لب کے لیا, بھائی یہ سہولت دے رہے ہو آپ. جہاں مٹی ہے ٹھیک ہے وہ مٹی ہے, جہاں وہ بندہ بیٹھا ہے اس کو جس طرح کی مٹی مل رہی ہے وہ اسی کے ساتھ کرے گا, اسی کے ساتھ تیمم ہوگا, اس میں کوئی ایشو نہیں. ہاں ایک آدمی بیٹھا ہے, اس کو پتا ہے مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ مٹی عام والی لے جاتا ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جس طرح ہم لوگوں کو کہتے ہیں گھروں میں اگر کسی نے کسی برتن میں, کسی پلیٹ میں, کسی شاپر میں اس طرح کی کوئی مٹی رکھی ہے, صاف مٹی, کوئی بھی کسی میں کیاری سے نکال لیں تو وہ ہماری پاک مٹی ہے, صاف مٹی ہے, اس کا بھی طریقہ کار یہی ہے. اصل دوسرا بھی اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہے جو ابھی ہم نے 2 ماہ پہلے لوگوں کو بتایا تھا, وہ یہ تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مریض آدمی تیمم کر سکتا ہے, بوڑھا آدمی تیمم کر سکتا ہے. اور ہم نے دیکھا بعض مرتبہ بوڑھے بھی اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھاتے, بعض مرتبہ مریض بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا, بعض مرتبہ صحت مند بندہ بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا. وہ کیسے؟ فجر کا وقت ہے, جنوری میں اب ہماری سردیاں ہوتی ہیں زیادہ, پہلے تو نومبر دسمبر کی سردی معروف تھی, اب دسمبر اور جنوری کی سردی ہے. آپ کے گھر میں گیزر نہیں ہے,
آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، آپ پر غسل فرض ہو گیا، کسی بھی انداز سے فرض ہوا، اب آپ نے نہانا ہے، نہانے کے لیے آپ کے پاس ٹھنڈا پانی نہیں ہے، آپ کے پاس تازہ پانی نہیں ہے، تو اب اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ نہا لو، تو جب آپ نے نہا لیا، آپ کو ہو گیا نمونیا ہو کے سے آپ بستر پر پڑ گئے، تو آپ تو گالیاں دو گے، مولوی کو دینی بھی بنتی ہیں، ایسی حالت میں مولوی صاحب کو گالیاں دینی بھی پڑتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک صحابی سفر پر تھے، تو ان کے اوپر ایسے ہی غسل فرض ہو گیا۔ جب غسل فرض ہوا تو ساتھیوں سے پوچھا، بھائی مجھے چوٹ بھی لگی ہے، یہ دیکھو میرے سر پہ زخم ہے، اور اب میں معتمل بھی ہو گیا ہوں، تو اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ لگا کرنا کیا ہے، جس آدمی پر غسل فرض ہو جائے اس کو نہانا چاہیے۔ اس نے کہا یار ٹھنڈ بھی بڑی ہے، تو پھر کیا ہوا، ہم مسلمان ہیں، ٹھنڈ ہے تو پھر کیا ہوا، نہاؤ۔ او بھائی میرے سر پہ چوٹ بھی ہے، پھر بھی نہانا پڑے گا۔ اس آدمی کو، اس صحابی کو مسئلہ نہ کسی کو پتا تھا، یا اس نے کسی ایسے بندے سے پوچھ لیا، اس نے ٹھنڈ میں اور زخم کی حالت میں اس کو نہلوا دیا، وہ پانی اس کے زخم میں چلا گیا اس صحابی کے، اور سردی لگ گئی، نمونیا ہو گیا، ٹھنڈ لگ گئی ہوگی، اس مرض اس وجہ سے وہ بیچارہ فوت ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب جس کو پتا تھا کہ اس سے پوچھا ہے، وہ کہیں یار تو نے زیادتی کی ہے، تو نے مروایا اس کو، تو نے کیوں اس کو کہا، تو اس کو کہہ دیتا تیمم کر لے۔ خیر سارے صحابہ واپس مدینہ منورہ آئے، اللہ کے نبی کو بتلایا گیا، آپ نے کہا تم نے قتل کیا ہے اس کو، یہ قتل کے الفاظ ہیں، تم لوگوں نے مارا ہے ان کو، تم نے کیوں نہیں انہیں کہا، اس آدمی کو کہا کہ وہ تیمم کر لیتا، کیوں نہلوایا تم نے اس کو، کیوں اس کے سر پہ پانی جانے دیا؟ اب کیا تھا، پھر اللہ کے نبی نے بتلایا ساتھ، تم نے کیوں نہیں کہا کہ وہ بسم اللہ پڑھے، دونوں ہاتھ زمین پر مارتا، زمین پر مار کر اپنے چہرے پر ملتا، ایسے ایسے سے بتایا، ایسے کر لیتا، اس کا وہ غسل مکمل ہو جاتا۔ تو یہی بات ہمارے ساتھ ہے، اس میں بھی اگر کسی کے پاس اس وقت گیس نہیں ہے، اس وقت تازہ پانی نہیں ہے، اس نے نماز بھی پڑھنے جانا ہے، تو لازمی سی بات ہے ٹینکی پانی کی بھری پڑی ہے، وہ بھائی ٹینکی بھری کو ہم کیا کریں، پانی کو ہاتھ نہیں لگ رہا، اب اس نے نہانا ہے اور فجر پڑھنی ہے، تو ہم اس کو کہیں اچھا چل ٹھیک ہے تو نہا لے، نہیں، وہ بھائی بھی تیمم کر سکتا ہے، اسے میں رکھیے گا، شریعت آسانی چھوٹ دیتی ہے، تو جہاں چھوٹ ہے وہاں دیں، جہاں چھوٹ ہے وہاں لے۔ مثلا جیسے یہ جرابیں ہیں، جرابوں کا جو مسا ہے، حدیث میں موزے بھی موجود ہیں، جرابیں بھی موجود ہیں، صحابہ کرام کے پاس دھاگے کی، اون کی، چمڑے کی، لیدر کی، ریکسین کی، سب جرابیں موجود تھی۔ اب صحابہ کرام کے اندر یہ کوئی تقسیم نہیں تھی کہ اتنی موٹی ہو، اتنی باریک ہو، بڑے کو امیر تھے، اچھا ان کے کپڑوں پر توپے لگے ہیں تو جرابیں ان کی بڑی بہترین ہوگی، وہ لیدر کی اور ریکسین کی، جیسے آج کل ریکسین اور لیدر کی مہنگی ہیں، اس وقت بھی لیدر اور ریکسین ہی کی مہنگی ہوتی تھی۔ یہ نہیں بات یہ ہے کہ اللہ نے چھوٹ دی ہے تو وہ لیں۔ اب یہ بھی چھوٹ ہے، ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، کوئی موسم ہے، ہمیں نہیں اعتراض کرنا چاہیے، اس آدمی نے صبح فجر کے وقت یا کسی بھی وقت وضو کیا، وضو کر کے اس نے جراب پہن لی، جراب پہننے کے بعد حدیث کے مطابق ایک دن ایک رات تک وہ اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے، چھوٹ دی ہے اس کو شریعت نے۔ سفر میں ہے، سفر میں 3 دن 3 رات تک وہ اس پر مسح کر سکتا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، موسم کا کوئی تعلق نہیں۔ اب ہمارے ہاں ایسے موسم کے ساتھ جوڑ لیا ہے، یار گرمی تو ہے، آپ نے جرابیں کیوں پہنی، آپ اچھے بھلے صحت مند آدمی ہو، جراب پر مسح کیوں کر رہے ہو، اتارو اس کو، بھائی تینوں کی تکلیف ہے، اللہ اس کا نبی مجھے چھوٹ رسولت دے رہا ہے، تیرے پیٹ میں ایسے مروڑ اٹھ رہا ہے، نہیں کہ نہیں اس کو اتارے۔ بریک جراب پر مسح نہیں ہوتا، یہ چمڑے کی جراب پر مسح نہیں ہوتا، لیدر پر، بھائی یہ کہاں سے مسئلہ آ گیا، جراب اور چمڑا اور لیدر اور فلاں اور اون، کچھ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ان کے پاؤں کے نیچے، پاؤں کے ساتھ جو چیز پہنتے تھے اس پر وہ مسح کرتے تھے، سفر میں ہوتے 3 دن 3 رات، مقیم ہوتے 1 دن 1 رات، کسی کا دل نہیں مانتا بھائی وہ نہ کرے، دوسرے کو غلط مسئلہ کیوں بتاتے ہو، جیسے وہ غلط مسئلہ بتا کے اس آدمی کی ڈیتھ ہو گئی، ہمارے بھی یہاں لوگوں کو یہی کہا جاتا نہیں جی نہیں، گھر میں اتنا پانی پڑا ہے وہ نہائے، وہ بھائی نہا کے تو مر گیا تو پھر ذمہ دار کون ہے، انہوں نمونیا ہو گیا پھر ذمہ دار مولوی صاحب ہے نہیں ہے، اس لیے تہاڈی مہربانی آپ سب کو مسئلہ بتا رہا ہوں، جب خدا نہ خاصہ ایسی کوئی ضرورت پڑے تو پریشان نہیں ہونی۔ ایک بھائی نے مجھے کہا کہ میں نے بتایا نا مہینہ پہلے مکہ مسجد میں فجر کا درس ہوتا ہے، وہاں بھی ہم نے بتایا، جہاں جمعہ پڑھاتے وہاں بھی بتایا، وہ ہمیں عادت ہے جو مسئلہ ٹھیک ہو، لوگوں کو اچھا لگے نہ لگے بتانا چاہیے، تو مجھے کہتا جی آپ کہتے ہیں تیمم کریں، تو اب میں فجر کے ٹائم مٹی کہاں سے لاؤں،
میں کہا مٹی میں دیتا ہوں، بتائیں. میں نے کہا اب آپ نے میرا ایک کام کرنا ہے، مجھے کل آ کے بتانا ہے، آپ سب نے بھی کرنا ہے. آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کی جو فریج ہے، اس فریج کی جو چھت ہے، اس کی ٹاپ ہے، اس پر جا کے نا آپ نے بسم اللہ پڑھ کے ایسے ہاتھ مار رہا ہے. جب آپ ایسے ہاتھ ماریں گے، ہاتھ آپ کے مٹی سے بھرے ہوں گے. وہ کیا ہے؟ وہ برف ہے؟ مٹی ہے یار. وہ کہاں سے آئی ہے؟ آسمان سے آئی ہے؟ یہ زمین والی ہے تو ٹھیک ہے، وہ مٹی ہے. وہ اب کسی حدیث میں تو نہیں ہے کہ فریج کے اوپر جو مٹی ہے وہ جائز نہیں ہے، ایسا تو کہیں نہیں نا ہے. اللہ نے اس آیت میں دیکھے کہا ہے نا کہ ہم نے تمہارے لیے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. جو پاکیزہ مٹی ہے اس کے ساتھ تم تیمم کرو. ہاں اگر آپ کو یہ شک ہے آپ کی فریج کے اوپر، آپ کی یہ الماری کے اوپر، آپ کی بلکہ دیوار کے اوپر، ابھی میں ہاتھ پھر تو یہاں دکھاؤں، یہاں بھی مٹی ہو گئی. ہر گھر میں ہوتی ہے، اڑتی ہے. آپ شیشے کا ایک باکس اچھی طرح بند کر کے رکھ دیں، 2-3 دن ہفتے کے بعد کھولے، اس کے اندر ہاتھ ہمارے مٹی ہوگی. مٹی ایک ایسی چیز ہے گھس جاتی ہے کہیں نہ کہیں. تو ہمارے گھروں میں جو مٹی ہے پلیت نہیں ہے، نجس نہیں ہے، وہ پاک مٹی ہے. ہم کون سے کو دیہاتوں میں بیٹھے ہیں، کو دیہاتوں میں صورتحال آپ کہہ سکتے ہیں، وہاں بھی بلکہ اب ایسی نہیں ہے کہ وہاں لوگ زمینوں میں جا کے پیشاب پخانہ کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں، زمین میں جا کے پیشاب پخانہ کرتے ہیں. چلے وہاں سے خشک ہو گئی، مٹی بھی اڑ رہی ہے، پخانہ بھی اڑ رہا ہے، پیشاب بھی اڑ رہا ہے، چلے اب وہاں تو کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں، حالانکہ ہے وہاں بھی نہیں. مگر شہروں میں ایسی صورتحال نہیں ہے. آپ کا واش روم سسٹم بڑا اچھا ہے، فلش سسٹم ہے، گٹر سسٹم ہے، وہ صورتحال تو ہے ہی نہیں. تو ایسی صورتحال میں اگر کسی بھائی کو تیمم کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو شرعی لحاظ سے وہ تیمم کر سکتا ہے. جب اس نے تیمم کیا، مسجد جائے، نماز پڑھے، نماز پڑھ کے وہ واپس آئے. اب اس نے جو کرنا ہے، سونا ہے سوئے، جاگنا ہے جاگے. اس نے 7 بجے 8 بجے 9 بجے جب اس نے اپنے دفتر جانا ہے، سکول جانا ہے، دکان پہ جانا ہے، جہاں جانا ہے، اب دیکھے اگر گیس آ گئی ہے، گیس چلائے، پانی گرم کرے، اب دوبارہ نہائے. یہ کرنا پڑے گا کیونکہ اب وہ سہولت آ گئی. یہاں دھوپ نکل آئی ہے، یہاں دھوپ نکل آئی، اس کو پتا ہے کہ اب موسم ٹھیک ہو گیا ہے، اب میں نہاؤں گا تو میری طبیعت میں خرابی ہونے کا، مجھے بیمار ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، وہ نہا لے. بجلی آ گئی ہے، پانی گرم کرے، نہا لے، گیس کے ساتھ نہا لے. دھوپ نکل آئی ہے، پانی اچھا ہو گیا ہے تو نہا لے. مات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں اللہ نے سہولت دی ہے اس کو لیں. اللہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے. اچھا میں نے سفر میں آدھی نماز کی، بندہ اس کو پڑھ رہا ہے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. آپ مسح کر رہے ہیں جرابوں پر، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. آپ تیمم اگر ضرورت پڑ گئی ہے وہ کر رہے ہیں تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. یہ صرف بیماروں، مریضوں اور بوڑھوں کے لیے نہیں ہے. جوان کو اگر ضرورت پڑے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اسے میں رکھیے گا. ہر چیز کا فتویٰ نہ لیا کرے، نہ ہی فتویٰ مانگا کریں. اپنی عقل سے بھی تھوڑا سا کام لے لیا کرے، خود بھی تھوڑا سا کو فتویٰ دیا کرے، میں نے اب یہاں کیا کرنا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بندہ پھنس جاتا ہے. جب پھنس جائے اپنی عقل سے، دین سے مخلص ہو کر سوچے سمجھے، ہاں یار ایسے کر لوں انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، کر لے. اس کے بعد کسی سے پوچھ لے. مگر جس سے پوچھنا ہے پوچھے بھی اس سے جس کو مسئلے کا پتا ہو. جیسے اس صحابی نے پوچھا تھا، اس کو مسئلے کا نہیں پتا تو اس نے اس کو مروا دیا تھا. تو اس لیے آپ بھی کسی ایسے بندے سے پوچھیں. اس لیے تیمم کرنا صرف بوڑھوں اور مریضوں کے لیے نہیں ہے. اگر پھنس جائے کوئی صحت مند آدمی بھی، مسئلہ بن جائے، مجبوری بن جائے، تو وہ بھی وقتی طور پر تیمم کر سکتا ہے. دیکھو میں کرو صاف لے کے آئے سے، میں اوپر رکھیا تو مٹی لگ گئی جی. یہ کو آپ کی نیگلیجنسی نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ مٹی ہوتی ہے ہر جگہ. دیوار پر ہاتھ ماریں اور تیمم کریں. بھائی کا سوال ہے کہ کیا رزق بچوں کی قسمت یا عورت کی قسمت کا ملتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. عورت جب ماں کے پیٹ میں تھی اس کا رزق اللہ نے لکھ دیا، اس کا رزق اس کو مل رہا ہے. وسیلہ، ذریعہ، سبب پہلے باپ تھا یا بھائی تھا یا ماں تھی، اب خامد بن گیا ہے. خامد ہوگا یا بیٹا ہوگا، وہ ذریعہ اس کا بن گیا، یا وہ خود جاب وغیرہ کرتی ہے وہ خود ذریعہ بن گئی. رزق وہ اپنا ہی لے رہی ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک آدمی کی شادی ہو رہی، شادی ہو کے ایک عورت اس کے ذمہ میں آ گئی. اب جب اللہ نے اس کے ذمہ میں عورت بھیجی ہے، ایک فرد اس کے ذمہ آیا ہے، تو اللہ نے الرجال قوامون علی النساء کہا کہ مرد حاکم ہے عورت پر، ذمہ دار ہے اس کے کھانے پینے، رہائش، لباس کا. تو اب لازمی سی بات ہے اس کا رزق بھی تو اللہ نے اس کو دینا ہے نا. جس آدمی کو عورت دی ہے بیوی بنا کر، اب اس کی ذمہ داری میں آ گیا ہے تو اللہ نے اس کو بھی رزق دینا ہے.
یہ نہیں ہے کہ عورت کی قسمت کا ملتا ہے، عورت کی قسمت کا نہیں، ملنا اپنی قسمت کا ہی۔ اس لیے کہ اس جملے سے بعض مرتبہ کسی کی شادی ہوئی، کوئی عورت کسی گھر میں آئی، قصور مرد کا ہے، اس کا کاروبار ٹھیک نہ ہوا یا کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، وہ بدنام بیچاری عورت ہو جاتی۔ وہ جی دیکھو سنیا سی رزق عورت کی قسمت کا ملتا ہے، آئی بڑی منوس یہ آئی ہے تو سارا ستیہ ناس ہو گیا کاروبار کا، 6 دکاناں سی ایک رہ گئی، فلاں کام تھا بالکل ہی خالی ہو گیا، زیرو۔ او بھائی اللہ سے ڈرو یار، اس میں عورت کا کیا قصور بیچاری کا؟ اس لحاظ سے اگر کہیں تو یہ سوچ غلط ہے، ورنہ ہر بندے کا رزق اپنا اپنا ہے۔ خامن کے ذمے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ کیوں بڑھاتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کے ماتحت ایک عورت کر دی ہے، ایک فرد کر دیا ہے۔ اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ پھر باپ کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ اب اللہ نے اس کو 2 بندے دے دیے، ایک بیوی ایک بچہ، اللہ ایک اور بیٹا بیٹی دیتے ہیں، اللہ اس کا رزق اور بڑھا دیتا ہے کہ میں نے اس کو 3 فرد اس کے انڈر کر دیے ہیں۔ اللہ ایسے رزق بڑھاتا ہے۔ یہ سبب آپ اگر عورت کو کہیں گے، وہ پھر بعض مرتبہ عورت کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے۔ عورت کا اپنا رزق ہے، بیٹے بیٹی کا اپنا ہے، خامد کا اپنا ہے۔ جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ مرد کی قسمت سے ہوتی ہے، وہ بھی ہے جی وہ بھی دونوں کی قسمت کی۔ وہاں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اولاد مرد کی قسمت کی ہے یا عورت کی قسمت کی، یہ بھی غلط ہے۔ جیسے آپ کا وہ سوال غلط ہے کہ کیا رزق عورت کی قسمت کا ملتا ہے؟ نہیں بھائی، ہر بندے کو اپنا اپنا مل رہا ہے، اولاد بھی اسی طرح ہے۔ بلکہ یہی تو ہمارے وہ ہندوؤں والی سوچ ہے نا کہ اگر عورت کو بیٹیاں ہو رہی ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس میں عورت کا قصور ہے، عورت کو طلاق دے دی جاتی ہے۔ آپ کی سائنس اب بتا رہی ہے، اسلام نے پہلے کہہ دیا تھا، سائنس آپ کی اب کہہ رہی ہے کہ اس میں عورت کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہیں تو یہ سارا قصور بندے کا ہے، بیٹے ہو رہے ہیں تو یہ سارا اعزاز مرد کا ہے، مرد کا تعلق ہے۔ عورت کے اندر تو وہ اب مجھے بھول گیا ہے، وہ ایک ہی ایکس ڈبل ایکس، ہاں جی، وہ جو ہے نا وہ ایکس اور ڈبل ایکس، وہ اس کے اندر ایک ہی پایا جاتا ہے۔ مرد کے اندر دونوں ہوتے ہیں، اور جس کا وہ حاوی ہو جاتا ہے مذکر کا، اللہ تعالیٰ مذکر دے دیتا ہے، اس کا جو جرثومہ مؤنث کا حاوی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مؤنث دے دیتا ہے۔ عورت کے اندر ایک ہی ہے، یہ مرد کے اندر کمی بیشی جس جرثومے کی ہوتی ہے اولاد اللہ اس نسبت سے دے دیتا ہے۔ بدنام ہم نے بیچاری عورت کو کیا ہوا ہے۔ اس لحاظ سے سائنس بھی آج مان رہی ہے، تو دیکھا جائے تو اولاد تو پھر باپ کی قسمت کی مل رہی ہے۔ اگر بیٹیاں ہی بیٹی ہو رہی ہیں تو پھر جوتے مارو خامد کو، او بھائی تیرا قصور ہے، قصور اس کا تو نہیں ہے۔ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ہاں ایک غلط پراپوگنڈا ہے کہ بیچاری عورت کو بدنام کیا جاتا ہے، عورت کا کوئی قصور نہیں۔ ابھی آپ نے کہا کہ بیٹا کو اعزاز ہے اور بیٹی ہے تو غلطی ہے، کیا ہے جس کا یہ چیز؟ نہیں، میں نے اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ نہیں، میں نے اس پوائنٹ سے اعزاز نہیں کہا، میں نے اس پوائنٹ سے کہا کہ اگر بیٹی ہے تو پھر بھی بندے کا کمال ہے، بیٹا ہے پھر بھی بندے کا کمال ہے، اس لیے کہ اس کے اندر دونوں جرثومے پائے جاتے ہیں، عورت کے اندر صرف ایک ہی پایا جاتا ہے۔ اگر بیٹا ملا ہے پھر بھی احساس بندے کو جائے گا، بیٹی ملی ہے پھر بھی احساس بیٹے کو جائے گا، باپ کو جائے گا، عورت کو نہیں جائے گا۔ ہم نے عورت کو جب بیٹی دے رہی ہے تو وہ اس کا جرم بنا دیا ہے، اور بعض مرتبہ اللہ اگر بیٹا دے دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں تو سارا منڈا دیتا ہے، کمبخت تو اس نے کہاں دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اور اصل کمال تو آپ کی سائنس مان رہی ہے کہ وہ مرد کا حصہ ہے اس میں زیادہ۔ سبحانک اللہم۔ ہم چونکہ ہی وہ انا معاشرے میں رہے نا، وہ اس لیے نہیں لگتا ہے کہ جب دوبارہ ہم سے اولاد نہ ہو اس کو خاتون کی طرف جاتا اشارہ، کبھی کسی نے کہا مرد کا بھی چیک اپ کرو۔ صحیح، ویسے ہوں آپ بس کر دینی چاہیے یار، ہوں 70 سال ہو گئے اپن واپس اتنے آئے دن، وہ تو مر مر گئے جو انڈیا جو آئے سی، انہوں نے آدت حد بھی آپ اپنائی ہوئی، جہالت ہے نا، جو شیطان اور جہالت جان نہیں دیندا۔ ویسے بھی قیامت دی نشانی کہ عرب دے وچ جنیاں پرانیاں دور جہالت والیاں چیزاں سی واپس آن گئیاں، دیکھو آہستہ آہستہ آ رہی ہیں، ساڈے اندر بھی آن گئیاں، وہ آ گئی ہیں۔